फैमिलीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक पहले ये सोचती हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, तभी तो 5-7 साल लग जाते हैं मरीज़ को इलाज तक आते हुए, क्योंकि फैमिली ऐसा सोच रही होती है मुसलसल कि कुछ नहीं हो सकता इसका, हमने इसके साथ बहुत कुछ करके देखा है, नहीं हो सकता। तो फैमिली कई साल गुजार देती है और उसके बाद फैमिली किसी तकलीफ़ की वजह से, किसी बिलीफ की वजह से नहीं, किसी तकलीफ़ की वजह से बिल्कुल तंग आके कहती है कि चलो आग लगी हुई है, बुझा के देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। पेशेंट का भी यही ज़हन होता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कई दफ़ा ठीक होने की कोशिश की होती है। आप में से कोई एक पेशेंट अगर बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे बताना चाहे कि उसने ठीक होने की कभी कोई कोशिश नहीं की, छोड़ के देखते हैं और शुरू में वो चूँकि कामयाबी से छोड़ लेते हैं तो कहते हैं अच्छा फ़िलहाल कर लेता हूँ, फिर जब छोड़ना होगा छोड़ दूँगा। कभी भी नहीं। नहीं, वो कोशिशें क्या होती थी, विल पावर या विल पावर के अलावा, यानी ट्रैवल कर लिया कि हेरोइन छोड़नी है तो शराब में साथ लेके चला जाऊँ। अच्छा, ऐसे नहीं कि खाली हाथ चले गए, अपने तौर पर। इसमें वो कोशिशें शामिल नहीं है जो वालिदैन ने की, इसमें वो कोशिशें शामिल नहीं है जो इलाजगाहों ने की। आपने खुद कई कोशिशें की और ये कोशिशें ज़्यादातर विल पावर के ज़ोर पे थीं या इसमें कुछ और भी टेक्निक्स थी। अच्छा, ये कोशिशें करते करते फिर मायूस हो गए कि ये नहीं हो सकता, अगर मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि नशा ना करूँ तो फिर ये नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये कोशिश छोड़ दी जाए और नशे को जारी रखा जाए कोई हार्म रिडक्शन के साथ, यानी कम नशा किया जाए, नशा तब्दील किया जाए, नशे पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना की जाए, नशे को साथ बेचना शुरू कर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से दोस्तों का नेटवर्क कर लिया तो उसके साथ हो जाए, सिर्फ रात को कर लिया जाए। अच्छा, जब घर वाले अपनी कोशिशें करते हैं जो कि कंट्रोल की कोशिशें हैं और पुलिस की कोशिशें हैं या मुआशरे की कोशिशें हैं, उन कोशिशों को मद्देनज़र रखें, तो घर वाले भी एक दफ़ा आके मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी तकलीफ़ बढ़ती है तो वो आते हैं। अब हैरत अंगेज़ बात मैं आपको ये बताऊं कि जो अक्सरियत रीहैब्स की है, अप टू 90+% अक्सरियत रीहैब्स की है, वो भी इस बुनियाद पे काम करती हैं कि इन्होंने नशा नहीं छोड़ना। क्या आप में से किसी को इस बात का तजर्बा है कि आप किसी रीहैब में रहे नाम लिए बगैर और आपको पता था कि वो संजीदगी से इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे कि आप नशा छोड़ के अच्छी ज़िंदगी गुजारें? नहीं, वाइल इंडोर क्या वो लोग सुबह जब अपने काम पे आते तो क्या वो संजीदा होते थे कि उनका एम ये है? क्योंकि मुझे पता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जब वो डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायबिटीज़ का डॉक्टर ये सोच के उनका इलाज करता है कि शुगर कंट्रोल कोई नहीं होनी, 250-300 रहनी है, कॉम्प्लिकेशंस होनी है, दूसरे भाईबंद डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे। ये दिल के जो डॉक्टर हैं जो स्टेंट डालते हैं, बाईपास करते हैं, तो उनके ज़हन में मैंने नहीं देखा कि वो मरीज़ को आगे से बचाव के लिए कोई लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हों। वो कहते हैं कि जो पिछला डैमेज था स्टेंट डाल के वो क्लियर हो गया। इसी तरह रीहैब्स वाले ज़्यादातर पिछला डैमेज क्लियर कर देते हैं कि बंदा मोटा ताज़ा हो गया, ब्रेक आ गया, उसके सिस्टम्स को ब्रेक मिल गई तो 3-4 महीने इलाज करा लिया, उसके बाद फिर नशा करने लगे, 6-8-9 महीने में फिर बेड़ा गर्क हो गया तो फिर इलाज करा लिया, जिसे वो ट्यूनिंग कहते हैं। लेकिन हम लोग जो आपस में बैठ के रोज़ाना मीटिंग्स करते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, दिन रात जितना काम उससे कई गुना ज़्यादा काम हम ऑफ दी जॉब करते हैं और उसमें एक लम्हे के लिए भी कभी ये नहीं सोचा कि ठीक तो इन्होंने होना नहीं तो चलो करी चलो,
اگر کسی دن میرے ذہن میں یہ آ گیا تو وہ میرا ورکنگ کا آخری دن ہوگا. اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری سوچ کسی بھی پیشنٹ کے بارے میں بس ایک ہی ہے کہ آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں، نہیں تو اگلے ہفتے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس آس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو اچھا فیل ہوتا ہے. اس پرسنل فیلنگ کے بغیر آپ کتنی دیر کام کریں گے؟ اس کے بغیر نہیں کر سکتے کام. جبکہ فیملی بھی آ کر کہہ رہی ہوتی ہے آپ کرتے رہے محنت. اچھا جب یہ ایک مشکل کام ہے اور فیملی کہہ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے کوئی نہیں ٹھیک ہونا، اور پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کوئی نہیں ٹھیک ہونا، اور ساری سوسائٹی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے نہیں ٹھیک ہوں دے، تو پھر ایسے ماحول میں جو کام کرنا ہے سمجھے کہ کیسا کام کرنا ہے، اور اس میں اچھے برے لمحات آتے رہتے ہیں. اس میں جب کامیابیاں سامنے آتی ہیں وہ کامیابیاں پھر آپ کو بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہیں، اور ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو بہت زیادہ غم بھی ہوتا ہے. غم ایک چیلنج بن کے ہوتا ہے، اور جو کامیابیاں ہوتی ہیں اس سے دل بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جا رہی ہے. یہ جو لاسٹ ویک جو لڑکی یہاں آئی تھی جس نے ایک سپیچ دی تھی، زبدہ جس کا نام ہے، ایک اچھی ریکوری میں ہے، اچھی زندگی گزار رہی ہے. وہ بہت مشکل مریضہ تھی، اور کل انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا. گفٹ جو تھا وہ مس شمائلہ کے پاس چھوڑا. پین تھا، ایک اچھا قیمتی پین تھا، اور مجھے خوشی بھی تھی اور مجھے افسوس بھی تھا کہ میں کہا کس لیے تم نے یہ زحمت کی، مطلب کیا ضرورت تھی، تمہارا تو لینے کا حق ہے، کچھ دینے کا تمہارا کیا حق ہے. تو میں نے کہا کہ تمہارا تو کچھ لینے کا حق ہے. میں نے لکھا، میں نے کہا بہرحال تم نے کیا ہے تو میں بہت ہی سمجھتا ہوں کہ میرے دل کو بڑا کرنے والی بات ہے، تو میں مشکور ہوں بہت زیادہ. تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی اچھی زندگی ملی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بیچ میں اس طرح کے ایموشنل مومنٹس بھی آتے ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مشکل کام ہے جو کہ ہم نے پکڑ لیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے 50 سال میں بھی ایک دن بھی فیک نہیں کیا. پورے 50 سال میں ایک دن بھی فیک نہیں کیا. ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ کام کیا ہے. مریضوں کو برا بھی لگا ہے، بہت برا بھی لگا ہے. اچھا میرے کوئی پیشنٹ کئی دفعہ مجھے یہ بتاتے ہیں جو کہ زوم پہ سیشن کرتے ہیں شروع میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ساتھ نشہ کر رہا ہوتا ہوں. میں کہ تمہارے آفرین ہے کہ تم میری ویڈیو دیکھ دیکھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ ایک دن رابطہ کرتے ہیں، پھر کاؤنسلنگ میں آتے ہیں، پھر آ بھی جاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ بندہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے اور آدھی رات کو کوئی نہیں ہے اس کے دائیں بائیں اور وہ نشہ کر رہا ہے اور ساتھ میری ویڈیو دیکھی جا رہا ہے. اچھا عام آدمی یہ بات نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کچھ حواس بحال ہوتے ہیں، کچھ ان کو تکلیف، اذیت، کریونگ میں کمی ہوتی ہے، تو پھر وہ بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں ویڈیو. وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ساری دنیا میں اب انٹرنیٹ جو ہے چونکہ وہ ہر وقت موو کرتی رہتی ہیں، اور وہ ویڈیوز ہیں بہت زیادہ کیونکہ لمبا عرصہ بہت زیادہ گزر چکا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کام جو ہے اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. یہ اتنا مشکل ہے نہیں، مشکل بنا دیا ہے ہم سب نے مل کے، تینوں پارٹیوں نے نا مل کے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے. یعنی فیملی نے، پیشنٹ نے اور ہم سب نے مل کے اس کام کو مشکل بنا دیا. اگر ہم تینوں پارٹیاں مل جائیں، یعنی ایکا کر لیں تینوں پارٹیاں، کیونکہ تینوں پارٹیاں جو ہے نا باقی دو پارٹیوں کے خلاف ہے. ہر پارٹی باقی دو پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ ڈسکریج کرنے والی پارٹی. جب تین پارٹیاں ہیں اور جس پارٹی سے بھی بات کرو اس کو باقی دو پارٹیوں سے گلا ہے. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر فیملی، ہم اور آپ ایکا کر لیں تو کیا ہوگا. آسان ترین یہ ہے کہ آپ کے گھر والے اور آپ اور ہم ایک مقصد کے اوپر ہیں، لیکن ہمارا آپس میں
اتفاق نہیں ہے, ہم باقی دو کو بلیم کرتے رہتے ہیں, یعنی تینوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی باقی دو کو بلیم کرتی ہے. یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں نا, ان کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ تینوں پارٹیاں سمجھتے ہیں کہ میرے تو سیانا کوئی نہیں. تینوں پارٹیاں جو ہے وہ اس بات کو یعنی یقین رکھتی ہیں کہ تینوں پارٹیوں میں سے سب سے جو سمجھدار پارٹی ہے وہ میں ہوں. پیشنٹ علاج میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں ان پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں جو یہاں موجود ہیں, ماسوا ایک پیشنٹ کے جو یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے, حسن صاحب, یہ علاج میں آئے ہیں آف ہز اون. 2 سال پہلے زوم پہ میرے خیال میں 1 یا 2 سیشن ہوئے تھے, ٹھیک, اور اس کے بعد آپ میرے خیال ہے ویڈیوز دیکھتے رہے, اور اس کے بعد ایک سوٹ کیس بڑا سا باندھا, ہی لینڈڈ ان پاکستان. ورنہ تو زیادہ تر نہیں آنا چاہتے. باقی میں آپ کو بتاؤں فیملی بھی کوئی نہیں آنا چاہتی. اگر ان کو ہم اس سیشن میں آنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ لیٹ آتے ہیں. اچھا, وہ سمجھتے ہیں کہ ساڈا کی قصور ہے, قصور تے پہلوان دا ہے, ساڈا کی قصور ہے, اینو کرو قابو. یہ جو سوچ ہے نا کہ قصور ادا ہے, قصور میرا ہے, قصور ادا ہے, مطلب اصل میں یہ قصور والی بات ہے ہی نہیں, یہ بیماری والی بات ہے. کسی کا قصور نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے جس کے ٹینٹیکلز پھیلے ہوئے ہیں مریض کے اندر, گھر والوں کے اندر اور سوسائٹی کے اندر. ٹینٹیکلز پھیلے ہوئے ہیں نا, یعنی یہ بیماری جو ہے ہسٹوریکل ہے, یہ اپنی نیچر میں اس بیماری کی جڑیں تاریخ میں ہیں, کیونکہ نظریات جو ہیں تاریخ سے ڈسینڈ کرتے ہیں. کیونکہ تاریخ سے, انسانی تاریخ سے جو نظریات آہستہ آہستہ ہم تک پہنچے ہیں, وہ نظریات ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے تکلیف جنم لیتی ہے, کریونگ جنم لیتی ہے. وہ نظریات ایسے ہیں, وہ سوائے ایڈکشن کے کوئی اور نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے نظریات. جس میں سب سے جو ظالم نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ میں جیت جاؤں, دوسرے ہار جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنا ایکسیپٹیبل نظریہ ہے انسانوں کے لیے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پہلا سبق یہ دیتے ہیں, ایک 5 سال کے بچے کو, کہ تم نے اول آنا ہے, تم نے 1 کو نہیں, 2 کو نہیں, پوری کلاس کو ہرا دینا ہے. اور بچہ آگے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت پہ جاتا ہے تو کہتا ہے ہم تو بورڈ ہی چبل آنا ہے. پھر تم نے اب 40-50 کو نہیں, 40-50 ہزار کو ہرا دینا ہے, اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم کسی کام کے نہیں. اب یہ جو سوچ ہے, اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں پرسنل ایکسیلنس کی بجائے کسی کو بیٹ کر کے خود آگے نکلنا. لفظ بیٹ پہ غور کریں, اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے بیٹ, ٹو بیٹ somebody. یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا یہاں پہ, نظریات پہ بات کرتے ہیں, اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو کسی کو ہرانے کی ضرورت نہیں, آپ کے ذہن میں یہ خواہش غیر ضروری ہے کہ میں اس سوسائٹی میں ممتاز ہو جاؤں, تو آپ بولیں کہ ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ باتیں جب میں یہاں کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سوسائٹی میں ممتاز ہو جائیں. مجھے بتائیے, یہ نظریہ جو کہ ضروری ہے اس تکلیف سے بچنے کے لیے جس میں ہم سب ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ اس کو بیٹ کر دوں, میں ممتاز ہو جاؤں, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں, میں نئے نظریات کو نہ اپناؤں, میں پرانے نظریات کے ساتھ چمٹا رہوں. پرانے نظریات مقدس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کبھی بھی تنقیدی نگاہ نہیں دیکھتے, تنقیدی نگاہ نہیں ڈالتے. بتائیے کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ کتنی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں ایک ایسی سوسائٹی کے لیے جس نے صدیوں سے یہ سیکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے انسان کو بیٹ کیے بغیر کامیاب ہونا ممکن نہیں. آپ کو اگر آپ ممتاز نہیں ہوئے تو آپ کا گھر میں بھی کوئی مقام نہیں اور باہر بھی کوئی مقام نہیں. ممتاز ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور پرانے نظریات مقدس ہوتے ہیں, ان پہ تنقیدی نگاہ نہیں ڈالنی. تو مجھے یہ بتائیے کہ
یہ میں نے کچھ مثال جو آپ کو دی ہے، اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ نظریات کتنے کے ایکسیپٹیبل ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کو ویسی پوری باتیں نہیں بتاتے، ہم آپ کو تھوڑی باتیں بتاتے ہیں، ہم آپ کو اوور ویلم نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں اچھا جتنا آپ کا حوصلہ ہے اتنی بات بتا دیں، اگر آگے حوصلہ بڑھے گا تو اور بات بتا دیں گے۔ پیشنٹس ہیں جو میرے ساتھ بات کرتے ہیں، فیملیز والے میرے ساتھ بات کرتے ہیں، اور لوگ بہت بات کرتے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کرنے والے ہیں، وہ گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، اور وہ واٹس ایپ گروپس میں 100-200 لوگ ہوتے ہیں جو کہ علاج کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بات کرتے ہیں، تو وہ میرے بارے میں، میرے ان خیالات کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اوور آل سوسائٹی، یہ تو ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ والے تو آدھے سے زیادہ تو میرے شاگرد ہیں، تو وہ بات کرتے ہیں، اور لوگ جو جن کے ساتھ جنہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں وہ کچھ کنونس ہوئے ہوتے ہیں کہ اوور آل سوسائٹی کے لیے یہ ایکسیپٹیبل چیزیں نہیں ہیں۔ اصل میں جو بندہ ہے کسی گھر کا وہ ایڈکٹ نہیں ہے، وہ پوری فیملی ایڈکٹ ہے، اور وہ پوری سوسائٹی ایڈکٹ، اور یہ چیزیں ریسرچ سے ثابت شدہ ہے۔ یعنی امریکہ میں اب یہ بات بڑی عام طور پر سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بندہ ایڈکٹ نہیں ہوتا، کوئی فیملی ایڈکٹ نہیں ہوتی، کوئی آرگنائزیشن ایڈکٹ نہیں ہوتی، پوری سوسائٹی ایڈکٹ ہوتی ہے۔ اور اس نام سے آپ سرچ کریں کہ when the whole family becomes an addict, when the whole society becomes an addict، تو یہ باتیں اب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے ملک میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بندہ ایک ہے جس کا برا حال ہے وہ ہے ایڈکٹ، اور وہ ڈیفینیٹلی اپنے خاندان میں برابر کا سٹیٹس نہیں رکھتا، وہ اپنے گھر کا شودر ہے، کہتے ہیں بندہ خراب ہے۔ ان کو یہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ خراب ہے، اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ ایدی چرس چھڑا دو۔ میں کہتے ہیں چرس چھڑائیے یہ بندہ چنگا بن جائے، کہتے نہیں چرس چھڑا دو، بندہ ہے ٹھیک ہی ہے، کہتے ہیں یہ، کہتے بندہ ہے ٹھیک ہے تو تسی بس چرس چھڑا دو، یعنی کچھ بھی دل کا بہت اچھا ہے یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ہیریٹیج ہے، جو ہمارا ورثہ ہے، وہ ہمیں اس چنگل میں سے نہیں نکلنے دیتا۔ یہ جس نے بھی نکلنا ہے اس نے زور لگا کے نکلنا ہے۔ ابھی کل ہی میرے پاس آؤٹ ڈور میں ایک کلائنٹ ہے جو آنا شروع ہوا ہے۔ آؤٹ ڈور میں اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن میں اس لیے اس کو آؤٹ ڈور میں مل رہا ہوں، اس کا حالات یہ ہیں کہ آؤٹ ڈور میں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس کو آؤٹ ڈور میں اس لیے مل رہا ہوں کہ پہلے میں اس سے ذرا دوستی گانٹھ لوں، پہلے اس کے ساتھ میں ذرا تعلقات اچھے کر لوں، اور پھر میں اس کے ساتھ صحیح کھل کے باتیں کرنا شروع کروں، کیونکہ وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں کہا ہاں جی۔ پھر اگلا وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کوکین استعمال کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، لیکن گھر میں پڑی ہوتی ہے تو میں کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تو گھر میں کیوں پڑی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ڈرگ ڈیلر بھیج دیتے ہیں، نہیں وہ خود مجھے بھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسے مل جائیں گے۔ دل کا اچھا ہے نا سر وہ، مطلب ڈرگ ایڈکشن میں بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب زہر لگتی ہے کوکین، اور وہ روزانہ کری بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی برائیاں بھی کری جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوکین کرتا ہوں نا تو پھر مجھے بہت ڈپریشن ہوتی ہے۔ اچھا اس کو یہ نہیں سمجھ لگتی کہ اس کو ڈپریشن ہوتی ہے تو وہ کوکین کرتا ہے، یا کوکین کرنے سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ پھر اس کو ایک مسئلے پڑے ہیں اس کے، آپ میں سے کوئی بتائے میں اس کو گائیڈ کروں۔ کہتے ہیں مجھے شراب کا ذائقہ بہت برا لگتا ہے، پینے کو بالکل نہیں دل چاہتا، لیکن میں پیتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ بینزوڈائزپین بالکل استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب کوکین کر کے مجھ سے دستخط نہیں ہوتے نا تو میں وہ دستخط ٹھیک کرنے کے لیے پھر میں یہ بینزوڈائزپین یعنی ایرب وغیرہ یوز کرتا ہوں۔ یعنی لمبے عرصے تک بہت ریلیجس ہو گئے، پھر وہ ہر مکتبہ فکر کے پاس گئے اور انہوں نے غلط جانا اور چھوڑ دیا، پھر وہ بہت زیادہ مذہبی ہو گیا، آخرکار انہوں نے مذہب کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ اس میں بھی ان کو بڑے نقص نظر آئے۔ پھر جب وہ مذہبی ہو گئے تو انہوں نے ایک مذہبی خاتون سے شادی کر لی تاکہ دونوں مذہبی میاں بیوی جو ہیں کوئی مذہب کی خدمت کریں۔
لیکن بیوی جو ہے شادی ہوتے ہی غیر مذہبی ہو گئی, گالی گلوچ کرنے لگی, بلکہ دول دپا بھی کرتی ہے. بیوی بہت اچھی نہیں لگتی, بہت بری لگتی ہے, لیکن 4 بچے ہیں. بری لگتے لگتے 4 بچے ہیں, اگر اچھی لگتی تو کیا ہوتا. بیوی بری لگتی ہے, وہ مجھ سے پوچھتی نہیں کہ آج تم نے کیا کام کیا, تو پھر میں نے ایک اور شادی کر لی. وہ جو مجھے دوسری ملی ہے ایک لڑکی بائی دا وے پارکنگ لاٹ میں, مجھے لگا کہ وہ میری طبیعت کو بہت سمجھتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک 6 سال کا بچہ تھا. اس نے بتایا کہ اس کے باپ سے میں طلاق لے رہی ہوں, اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے, تو مجھے ایک رائڈ کرا دیتے ہیں, اس بچے کو شوق ہے, مجھے نہیں ہے, اور گاڑی سے اترتے ہوئے نمبر دے دیں گے ذرا, میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور بات شادی تک بھی پھر چلی گئی. مطلب کہنے کا یہ ہے کتوں شروع کریے. سیشن بھی حالانکہ 70 منٹ کا ہوتا ہے, اسے زبردستی 130 منٹ کا بنا لیتے. بہت ہی ایگزاسٹو ہوتا ہے. کل میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو ہم سیشن کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, تاکہ جو باتیں آپ ابھی نہ سنیں تو وہ بعد میں سن لیں. تو کہتے ہیں اگر میرے فائدے میں ہے تو جیسے آپ کہیں. تو میں نے کہا کہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. جب سیشن ریکارڈ کیا اور 130 منٹ کا سیشن ریکارڈ کیا, تو میں کیا ہے, میں انہیں ڈیلیٹ کر دیں گا. کہتے کیوں؟ میں کیا آج کوئی کام دی گل نہیں ہوئی. میں کہا کوئی کام کی بات نہیں ہوئی. یہ ان کو میں نے فائنلی جاتے جاتے دروازے پہ کہا کہ میں ڈیلیٹ کر دیں گا, کچھ نہیں, کریپ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میری بات سنتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ میری بات سننا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ ایگر ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے. مجھے وہ ان کی یہ بے آواز چیخیں سنائی دیتی ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. ہی بلانگس ٹو اے ویری گڈ فیملی, ویری رچ فیملی, ویری ایلیٹ فیملی. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کا جو ہے میس اپ کر دینا زندگی کو کیا ہوا. اور الٹیمیٹلی میں نے ان کو کیا کہنا ہے اگلے منڈے کو جب وہ آئیں, میں کہا آرام دہ بیگ لے کے اندر آ جاؤ. مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں مانے گا اس وقت, لیکن کچھ کہے گا بھی نہیں, کہے گا نہیں, کرتے جاتے ہیں ایسے. پھر ایک دن وہ بیگ لے کے آئے گا اندر. تو صرف اس دن کے انتظار میں میں ایسے سیشن کروں گا جس کے آخر میں کروں گا کریپ تھا, اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. کوئی کام کی بات نہیں ہوئی, کیونکہ ہر بات میں اس نے انوکھی بات کرنی ہے کہ فلاں نشہ مجھے سخت برا لگتا ہے پر میں کر ہی جاتا ہوں. یہ بیوی مجھے سخت بری لگتی ہے پر 16 سال سے میں نبھائی جا رہا ہوں. اب اس کا ارادہ دونوں کو فارغ کر کے ایک تیسری بیوی کرنے کا ہے. وہ بھی اس کا دل نہیں کرتا, وہ کہتا ہے وہ میرا ابا کہتا ہے کہ تم ایسا کرو. ابا بھی کہتا ہے, جی ہاں, ابا کہتا ہے کہ کر لو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سرنڈر جب تک نہیں کیا جاتا, کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنے مسئلے کو نہیں ڈالا جاتا, جب تک آپ کسی دوسرے انسان کو نہیں کہتے کہ میری بس ہو گئی ہے, ہوں جو تسی کہو گے تے میں وہ کراں گا. اگر بندہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا اور میری بس ہو گئی ہے اور میری زندگی نہیں چل رہی, میں بہت بے بسی اور بے طاقتی محسوس کرتا ہوں, اور میں مان لیا کہ میں رہ گیا ہوں اس معاملے میں, اور پھر کسی بندے کو کہتا ہے کہ اچھا اب جو تم کہو گے نا میں وہ کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے کنارے لگاؤ گے. یہ جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے جو کہ ایڈکشن میں نہیں ہوتا. بندہ بار بار کسی کو کہتا ہے میری مدد کرو, پھر کرنے بھی نہیں دیتا. یہ اس کیفیت سے آپ گزرتے رہتے ہیں نا کہ بار بار آپ سوچتے ہیں کہ نہیں ہوندا میرے کو, اچھا آپ کر دیں, اور پھر جب وہ کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے نہیں ٹھہر جا میں آپ ہی کرنا. تو مجھے بتائیے, ورنہ تینوں پارٹیاں سیانی پارٹیاں ہیں. پیشنٹ سیانا ہے, گھر والے اس سے سیانے ہیں, ہم اس سے بھی سیانے ہیں. مطلب تو انیاں سیانیاں پارٹیاں جدوں مل جان تو پھر کام ہو جانا چاہیے. آپ سب سمجھ گئے کہ جو بنیادی طور پر ہمیں کہا جاتا ہے, تو ہمارا تو آپ کو پتہ ہے نا روزگار یہی ہے, ہمارا تو روزگار یہی ہے نا, اور بڑا سیکرڈ روزگار ہے. 7 جنم بھی ہوں تو یہی کرنا چاہیں گے, کیونکہ اس سے زیادہ مقصد والا, اس سے زیادہ اچھا کہ ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں لوگوں کو مدد ملتی ہے اور زندگیاں بدلتی ہیں.
تو یہ چیز جو ہے، یہ چیز حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم آسان کام بھی چونکہ کرتے ہیں، ہم صرف یہ مشکل کام نہیں کرتے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کچھ آسان کام بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے آسان کام ہوتے ہیں جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سے بہت سارے آسان کام بھی ہیں۔ آپ کو معاشرے میں لوگ بے شمار کام کرتے نظر آتے ہیں، پیسے کمانا کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے نا میرا خیال۔ لوگ پیسے ان پڑھ بھی کماتے ہیں، ایسے لوگ بھی بہت پیسے کماتے ہیں کہ جن کے بعض اوقات خیالات کوئی اتنے اعلیٰ نہیں ہوتے، وزڈم سے خالی ہوتے، پھر بھی پیسے کماتے ہیں۔ امیر لوگ تو ہر طرح کے نظر آتے ہیں نا، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، ہر طرح کے لوگ۔ نہیں، مشکل پروفیشن ہے، میں سمجھ رہا ہوں صرف یہ کہنا کہ ہمارے اور بھی تو کام کاج ہے نا جس میں ہمیں کچھ خاص سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی اور پیسہ بہت بنتا ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے انویسٹمنٹ کے کام ہوتے ہیں جس میں آپ کچھ بھی محنت نہیں کرتے اور دھڑا دھڑ پیسہ بنتا ہے۔ لیکن یہ جو کام ہے اس میں تو آپ کو جتنا آن دی جاب کام کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ آف دی جاب تیاری کرنی پڑتی ہے لیکن چونکہ یہ زیادہ سال ہو گئے ہیں، 50 سال ہو گئے ہیں، کسی چیز کو اگر آپ مسلسل کر رہے ہوں اور وہ غلط طریقے سے کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، کسی جہاز کو اگر آپ ایک درجہ اس کا رخ دوسری جانب کر دیں منزل سے تو وہ اپنی منزل پہ پہنچنے کی بجائے 500 میل دور کہیں دوسری منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو جو بھی ذرا بھی پٹری سے ہٹا ہوا ہوتا ہے نا تو گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ وہ پٹری سے زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو 50 سال جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ ہر دن پہلے دن کی نسبت بہتر کام کرتے ہیں تو اس میں جو ایک انجوائمنٹ ہے، اس میں جو ایک پلیئر ہے، اور ایک زندگی بدلتے ہوئے دیکھ کے جو آپ کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عام بزنسز کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، تو ایک کمپلیکیٹڈ بزنس جس میں آپ کا واسطہ نشے کے مریضوں سے، ان کی فیملیوں سے پڑتا ہے، جو تکلیفوں سے نڈھال ہوتے ہیں اور جو لمبے عرصے تک مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، جو کوئی بھی آ کے خوشی کی خبر ہمیں نہیں سناتا۔ ہمیشہ جو بھی آتا ہے وہ ہمیں کوئی ایسی خبر سناتا ہے جس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ گھروں میں کس کس قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی امراض سے اور نشے کی بیماری سے۔ تو ایسے کام میں روزانہ رہنا اور اپنے آپ کو بھی بچانا افسردگی سے، یاسیت سے، بے چینی سے، اور دوسروں کو بھی حوصلہ دینا کہ اچھے دن آئیں گے، بہترین دن آئیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آ کے کھڑے ہو کے ہفتے میں ایک دن یعنی سیٹرڈے کو کوئی نہ کوئی آ کے 5 سال 7 سال کی بات کرتا ہے اور اس کی بات معقول ہوتی ہے، اس کی بات اچھی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی فیملی ممبر وہاں بیٹھ کے تو اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ذرا آپ بھی کھڑے ہو جائیں کہ آپ نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، ہمت والا کام ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں 4 سال کی عمر میں کلین سلیٹ کے ساتھ، اس کا کچھ نہیں بگڑا ہوتا، اور آپ اس کو ایک روشن خیال انسان بنانا چاہتے ہیں اور آپ اسے 18 سال دیتے ہیں۔ ایک کلین سلیٹ والا بچہ جس کو ماں باپ بڑے پیار سے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، اور آپ اس کو اور اس کے ٹیچرز کو اجتماعی طور پر 18 سال دیتے ہیں کہ 18 سال میں اس کو ایک روشن خیال بندہ بنا دیں۔ تو اس کی نسبت جب ہمارے پاس آتے ہیں
تو کیا حالات ہوتے ہیں پیشنٹ کے, اور اس کے لیے تیسرے دن مریض کہتا ہے میں ہوں نشہ چھڑ دیتا ہے تو مینوں جان دیو. کس طرح ہوتا ہے کہ 15ویں دن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی بلا وجہ جو ہے مجھے روکا ہوا ہے, میں تو ٹھیک ہو چکا ہوں. ہاں, تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ دل کی صفائی نہیں ہے نا, تو پرابلم اس سے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گھر والوں کو, پیشنٹ کو اور ہم سب کو دل صاف کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا اندازہ غور سے لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں, اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مخلصانہ کوششیں کرتے ہیں, ورنہ ہمیں اس سٹیج سے اتنی سچی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے جو کہ آپ کو بری لگتی ہے. ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں. ہم آپ کے کیوں پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ؟ موٹیویشنل باتیں کر کے اور بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو کم از کم ان لوگوں سے کرنا بہت مشکل ہے جو آپ کو پیسے دیتے ہیں. ہے نا یہ بات کہ جن کا آپ کھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو بالکل سچی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم کھاتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. یعنی ہم کھاتے بھی ہیں اور بات کرنے سے بھی نہیں چوکتے. تو بس یہی ہمارا ایک کام ہے, اسی کا تو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے, اسی کا تو ہم کھاتے ہیں, آنیسٹی کا, بریوری کا, اسرٹیونیس کا, کہ حق سچ کی بات کر دینی ہے اور اس بندے سے کر دینی ہے جس کا اپر ہینڈ ہے. آپ سب کا اپر ہینڈ ہے, اور آپ ایک نہیں, دو نہیں, بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, اور آپ سے اکٹھے کھڑے ہو کے حق سچ کی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں یونیورسٹیز کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی پہلے 100 میں نہیں آتی, پہلے 1000 میں نہیں آتی, 450 500 میں. ٹھیک, چلے اچھی بات ہے, بہت گڈ نیوز ہے. لیکن اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ جو رینکنگ ہے خود سے آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے, گوگل کی مدد سے, یا کوئی ریلیٹڈ اداروں کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویئر ولنگ وے اسٹینڈس. امریکہ تو برین ڈرین کی وجہ سے ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اچھا کام کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارا نظریہ یا میرا نظریہ پرسنل ایکسیلنس ہے. میرا نظریہ کسی کو بیٹ کرنے کا نہیں ہے. میرا نظریہ جو ہے وہ ادھر ادھر جھانکنے کا نہیں ہے, اپنے اندر جھانکنے کا ہے, جو کہ میں آپ سب کو بھی سکھاتا ہوں کہ اگر آپ کل سے آج بہتر ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ایک تھپکی دینے کا حق بنتا ہے. اگر آپ 1 سال پہلے جیسے تھے اب اس کی نسبت بہت اچھے ہیں, تو آپ ایک دعوت کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کی کہ بھی اس خوشی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس جو باقاعدہ یہ ایویڈنس موجود ہے کہ جب ہم نے 50 سال پہلے کام شروع کیا تو ہر گزرتے سال کوئی نہ کوئی بہتری, کوئی نہ کوئی ایڈیشن جو ہے وہ ہم نے کی. اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ سبھی تسلیم کرتے ہیں. ایک واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ سب سے پاپولر گروپ ہے ایڈکشن ایکسپرٹس کا. تو اگر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دوسری تیسری بات پہ جو ٹاک ہو رہی ہوتی ہے, وہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ولنگ ویز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کوششیں پھر بھی جاری ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ جو ہماری زوم میٹنگز ہوتی ہیں ان میں کتنا دباؤ ہوتا ہے, کتنا پریشر ہوتا ہے میری طرف سے سارے پروفیشنلز کے اوپر, جو کہ 50 کے قریب 60 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. بدھ کو اور جمعے کو سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور منگل جمعرات اور ہفتے کو سائیکیٹرسٹ اور ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. تو جان پہ بنی ہوتی ہے, ان کی سب کی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ کس طرح ان کو وہاں ٹف ٹائم ملتا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کو بالکل ریڈی رکھیں, اپنے سبجیکٹ کو فنگر ٹپس پہ رکھیں. کافی سیریس لیتے ہیں. رینکنگ کا نہیں پتہ, وہ آپ نے مجھے پتہ کر کے بتا دی. تھینک یو ویری مچ. بہت